गांधी साहब, मजहबी नुक्ता नज़र के मुताबिक हराम जानवर खाने वाले इंसानों की फितरत सलीम मस्ख होती है। अब अगर ऐसा है तो क्यों चीन, कोरिया और जापान के बाशिंदे सूअर, कुत्ते, चमगादड़, बिल्लियाँ, कीड़े मकोड़े, सांप और बंदर जैसे हराम जानवर खाने के बावजूद खैर, सच्चाई, ईमानदारी, इफ़ाए अहद और भाईचारे जैसे जज्बात से खाली नज़र नहीं आते? देखिए, दुनिया के अंदर हम बहुत सी चीज़ों के बारे में ये तसव्वुर रखते हैं कि हमें उनके करीब नहीं जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर झूठ है, बददयांती है, कम तोलना है, किसी की जान, माल, आबरू के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करना है। ये सब चीज़ें हैं जिनको आप अरबी ज़ुबान में हुर्मत के दायरे में ले आते हैं। आप इसके लिए कोई लफ्ज़ उर्दू ज़ुबान का भी इख्तियार कर सकते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान का भी इख्तियार कर सकते हैं। ये ममनुआत हैं, यानी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हमें दूसरों को रोकना चाहिए, ख़ुद भी रुकना चाहिए। जब आप किसी चीज़ से ख़ुद भी रुकते हैं, दूसरों को भी रोकते हैं, तो इसके लिए हमारी ज़ुबान में ममनू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देखिए कि पूरी दुनिया का कमोबेश इस पर इजमा हो रहा है कि सिगरेट पीना ममनू है। हर जगह लिखा होता है सिगरेट पीना ममनू है। आप जब जहाज़ में सवार होते हैं वह भी कहते हैं कि ये ममनू है। क्या उसूल है इसका, क्या ज़ाब्ता है? इसका मतलब ये है कि इंसान के लिए कुछ चीज़ें तिब्बी लिहाज से ज़रर रसां हैं, कुछ चीज़ें अखलाकी लिहाज से ज़रर रसां हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसकी मजमूई शख्सियत पर बुरा असर डालती हैं। उनसे बचने की तलकीन हम भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं। मज़हब में यही चीज़ है जिसको हराम के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है, और हराम कोई मजहबी इस्तिलाह नहीं है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसको आप ममनू या प्रोहिबिटेड के मानी में इस्तेमाल करते हैं। आम लफ्ज़ है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप तवहमात से ताबीर करें। ये एक सादा हकीकत है कि इंसान बहुत सी चीज़ों के बारे में ये अक्ली शऊर रखता है कि वो इनको इस्तेमाल नहीं करेगा। ये चीज़ खाने पीने की चीज़ों में भी है, ये हमारे गिरदो पेश के माहौल से मुतल्लिक़। हलालो हराम का स्टैंडर्ड क्या होगा? इंसान की फितरत और उसके बाद अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीम। सब जिन मुल्कों का मैंने भी हवाला दिया, वहाँ के बाशिंदे सब कुछ खा जाते हैं। आप बहुत दूर चले गए, हम मुसलमान हैं, हमको बताया गया है कि झूठ बोलना ममनू है, हमको बताया गया कम तोलना ममनू है, हम कम तोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बददयांती करते हैं, दवा में मिलावट करते हैं। चाइना के, कोरिया के और जापान के लोग सच बोलते हैं, ईमानदारी करते हैं, उनके अंदर वो तमाम अखलाकी रवैये पाए जाते हैं जिसकी एक इंसानी मुआशरे को ज़रूरत होती है। लेकिन वो खाने पीने के मामलात में उन ममनुआत को खुद पर लागू नहीं करते जिनका इस्लामी मुआशरा ऐलान करता है। किसी को उलट दीजिए, यानी वो खाने पीने की चीज़ों के बारे में एहतियात नहीं करते और हम झूठ बोलने के मामले में एहतियात नहीं करते। ये साबित होना ना हुआ कि इंसान की फितरत सलीम हराम जानवर खाने को बुरा समझती है। इंसान की फितरत सलीम झूठ बोलने को अच्छा समझती है, बददयांती करने को अच्छा समझती है, कम तोलने को अच्छा समझती है। इसके बावजूद इंसान झूठ बोलते हैं, कम तोलते हैं, मिलावट करते हैं। सारी दुनिया चीख रही होती है कि रिश्वत एक बुरी चीज़ है और मुआशरा पूरा का पूरा रिश्वत पर उस्तवार होता है। क्यों मजहब कुछ खास जानवरों को खाने पीने के लिए हराम और कुछ खास जानवरों को खाने पीने के लिए हलाल करार देता है? जिस तरीके से आप चीज़ों के बारे में फैसला करते हैं कि ये मौजू नहीं है, चुनांचे मजहब ने एक उसूल इख्तियार किया कि जो जानवर आमतौर पर अल्लाह ने पैदा किए हैं वो दो अकसाम के हैं। एक वो है जो खाने के लिए मौजू है, खाने के लिए मुलायम है, और दूसरे वो हैं जो दरंदे हैं। तो दरंदों को ममनू करार दिया गया है और दरंदगी के साथ मुनासबत रखने वाली चीज़ों को भी ममनू करार दिया गया है। आप शेर का गोश्त नहीं खाते, आप चीते का गोश्त नहीं खाते। आमतौर पर इंसानियत इन जानवरों का, और जानवर हैं हलाल हैं, यानी वो जानवर हलाल हैं जिनको आप अनाम की किस्म के चौपाए कहते हैं, जो आपके घरों में पाले जाते हैं और बहुत मुनासबत रखते हैं इंसान के लिए खाने पीने के एतबार से। ये एक इंसानी तजर्बे की चीज़ भी है, इसी पर इंसान आमतौर पर गामजन रहे। इसकी खिलाफ वर्जी बिल्कुल उसी तरह हो जाती है जिस तरह से झूठ बोलने और सच बोलने के मामले में खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। तो इंसान कोई ऐसी मखलूक नहीं है कि वो जिस जबिल्लत पर कायम कर दिया जाए उसी पर कायम रहे। मजहब का दावा ये है कि इंसान फितरी तौर पर अच्छाई और बुराई का शऊर रखता है और अच्छाई और बुराई में हलाल और हराम के मयारात भी आ जाते हैं। अगर चाइना के, कोरिया के लोग फितरी तौर पर अच्छाई और बुराई का शऊर रखते हैं, वो सच बोलते हैं, ईमानदारी से तोलते हैं, तो वो खाने पीने के मामलात में उनकी फितरत सलीम, ऐसा लगता है कि आधी फितरत उनकी मस्ख है और आधी फितरत उनकी ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता। इस तरह तो मजहब का वो दावा कमज़ोर पड़ गया कि इंसान की फितरत के अंदर हलाल और हराम का शऊर शामिल है। देखिए, बात यह है कि शऊर होना एक चीज़ है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आदत और इल्फ की बुनियाद पर तब्दीलियाँ आ जाती हैं। यानी हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि ऐसे लोग जो समंदरों के किनारे आबाद होते हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें खा जाते हैं कि मसलन हम उनसे कराहत महसूस करेंगे। इसका ताल्लुक इल्फ आदत से है। आप जब एक माहौल में रहते हैं, उसमें ज़िंदगी बसर करते हैं। इसकी देखिए कितनी अच्छी मिसाल रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सामने आई। किसी ने गो पकाकर आपके सामने रख दी,
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک طبیعت کی لطافت ہے جس کی بنیاد پر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. عرب عام کھاتے ہیں. لطافت پسند ناپسند کے معیارات ایک طرف، کھانے کے لیے کیوں کچھ چیزوں کو مذہب حرام قرار دے دیتا؟ اس لیے کہ وہ انسان کی زندگی کے ساتھ اچھی مناسبت نہیں رکھتی. جس طریقے سے آپ ضرر رساں چیزوں کو ممنوع قرار دیتے ہیں. ساری دنیا سگریٹ پی رہی تھی، لطف لیتی تھی، اس پر آپ اشتہار بازی کرتے تھے، بہت کماتے کھاتے تھے. آپ نے کہا کہ یہ کھانا پینا ٹھیک سورہ نہیں. انعام کی 146ویں آیت میں مردار اور خون کو بطور غذا استعمال کرنے پہ پابندی عائد کی گئی ہے، مگر ابن ماجہ کی روایت نمبر 3314 کے مطابق مردار کے اندر مچھلیوں اور ٹڈی کا گوشت اور خون کے اندر سپلین اور جگر کا خون جائز قرار دیا گیا ہے. خان صاحب، اس خصوصی استثناء کی وجہ بیان فرمائیے اور یہ بھی بتائیے کہ ان ایکسیپشنز کو قرآن میں نہ شامل کر کے مسلمانوں میں جو مستند اور کمزور احادیث کے حوالے سے پایا جانے والا ابہام ہے اس کو اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے کم کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ درندگی جن چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. یہ ایک اصول ہوا، اس اصول کو قرآن مجید نے واضح کر دیا. یہ اصول ہم تک پہنچ گیا. اس اصول کو انسانی فطرت بھی مانتی ہے. عمومی طور پر انسانوں کا ایک بڑا اجتماع بھی اس کی تائید کرتا ہے. تو درندگی جن چیزوں میں بھی پائی جائے گی ان کو ممنوع قرار دیا جائے گا. یہ ایک اصول ہوا. اب اس کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہی جیسے میں نے عرض کہا کہ گرے ایریاز ہوتے ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ جانور جو کھانے کے جانور ہیں، یعنی جن کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے، بیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اس طرح کے جانور ہیں، اگر یہ طبعی موت مر جائیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ یعنی ذبح کر کے تو ہم ان کو کھاتے ہیں، جب خون کو الگ کر دیتے ہیں تو یہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں. اگر کسی موقع کے اوپر یہ طبعی موت مر جائے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ جانور اصلاً بالکل جائز ہیں، انسان ان کو کھاتا رہتا ہے، لیکن ذبح کیے بغیر اگر مر جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ جو ان کا خون ہے، جانور تو حلال ہے، بیڑ ہے، بکری ہے، ان کا جو خون ہے کیا یہ جائز ہوگا؟ کیونکہ خون ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا فلاں خون پیتا ہے تو درندگی کا ایک فوری تصور آدمی کے اندر آتا ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوا. تیسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو سور ہے یہ دنیا میں واحد جانور ہے جس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اگرچہ ہے تو سپیشیز کے اعتبار سے بھیڑ بکری سے، یعنی اگر آپ اس کے بارے میں معلومات کریں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ بھیڑ بکری کی سپیشیز سے ہے، لیکن یہ گوشت کھاتا ہے. تو اس کے اندر اشتباہ پیدا ہو گیا کہ اس کو درندوں میں شمار کیا جائے یا بھیڑ بکری کے ساتھ ملک کیا جائے. تیسرا سوال یہ پیدا ہوا. چوتھا سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو مشرکانہ توہمات کے تحت خدا کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے؟ قرآن نے ان سوالوں کا جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ چاروں چیزیں ممنوع ہیں. یہ بڑی سادہ سی بات ہے. یہ جو جانور گوشت کھاتے ہیں دوسرے جانوروں کا، ان کو کھانے سے انسان کی نیچر پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ انسان کی فطرت جو ہے، دیکھیے بات یہ کہ ایک آدمی خون پینا شروع کر دیتا ہے. اب کہنے کو تو آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے خون کے اندر کے جو خرابی کا باعث بنتی ہو، لیکن اس کا اثر انسان کے اخلاق پر پڑتا ہے. اصل میں ہم انسان کو ایک لمبے عرصے سے محض مادی سارا یورپ سور کھاتا ہے، لیکن ان کے جو بزنس ٹرانزیکشنز میں ان کی اخلاقی معیارات ہیں، ان کی جو پبلک مورالٹی ہے، پرسنل مورالٹی کی میں بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے سے بہت اچھی ہے. پرسنل مورالٹی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کہیں وہ خراب ہوگی کہیں یہ خراب ہوگی. یعنی ہم لوگ ان چیزوں میں احتیاط کرتے ہیں تو ہم ان اخلاقی اصولوں کے بارے میں زیادہ محتاط ہیں. کیسے تسلیم کر لے کہ ایک خاص جانور کھانے سے آپ کی فطرت مسخ ہو جائے؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اصل میں ہم انسان کے مادی وجود کے اتنے اسیر ہو گئے ہیں کہ اس کے اخلاقی وجود کو نہیں سمجھتے. انسان نفسیاتی طور پر چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. آپ کیوں اس کو پسند نہیں کرتے؟ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے والد صاحب یا آپ کا کوئی بھائی بہن جو ہے وہ مثلا پیشاب پیتا ہے، یا مثال کے طور پر آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ پاخانہ کھاتا ہے، کیا رائے قائم کریں گے اس کے بارے میں؟ یعنی ان چیزوں کے بارے میں آپ کراہت نہیں محسوس کرتے. اور اگر معلوم ہو کہ آپ کا کوئی بھائی خون پیتا ہے تو کچھ دیر کے بعد کیا اس بارے میں استجاب کیا جا سکتا ہے کہ وہ میرا اور آپ کو بھی پینے لگ جائے گا؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مورالٹی ایبسولوٹ نہیں ریلیٹیو ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک قبیلہ ہے افریقہ کے ایک جنگل میں، وہ سارا قبیلہ خون پیتا ہے، ہم یہاں خون نہیں پیتے، اس لیے جو بچہ یہاں کے ماحول میں پرورش پائے گا اس کو تو خون پینے والوں سے کراہت آئے گی، لیکن جو بچہ افریقہ کے اس قبیلے میں پرورش پائے گا اس کو خون پینے سے کوئی کراہت نہیں آئے گی. کراہت سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی قبیلہ خون پیتا ہے تو اس کے اثرات اس کی زندگی پر بھی ہوں گے. اس کے اندر رحم، ملائمت، محبت، الفت، لوگوں کے ساتھ ایک ملائمت کا تصور یہ ختم ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں آپ عجیب بات کر رہے ہیں. جو لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں ان کو خشونت کا ماحول ملتا ہے، آپ دیکھیے وہ تلوار اٹھانے اور مارنے کے بارے میں ذرا تردد نہیں کرتے. میرے اور آپ پر یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، ہمارے لیے کسی مرغ کو ذبح کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے.
تو انسان کے اوپر اس کے ماحول اور اس کے علف و عادت کا اثر نہیں ہوتا. یہ بات تو سماجیات اور عمرانیات کے بنیادی اصولوں کے خلاف. ہم کہہ رہے ہیں کہ ماحول کا اثر انسان پر ہوتا ہے اور اس کے جتنے مورل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ اس کے ماحول کی، اس کے اکنامک بلٹ اپ کی دین ہوتے ہیں. دیکھیے ان میں سے دو چیزیں الگ الگ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے ایک مشترک سرمایہ ہے. مثال کے طور پر عدل ہے، ظلم ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، دیانت ہے، بددیانتی ہے. یہ چیزیں کبھی بھی ریلیٹیو نہیں ہوتی. یہ اپنی ایک مطلق حیثیت رکھتی ہیں، بالکل ایبسولوٹ حیثیت میں ہمیشہ سے موجود ہیں. یہ انسانیت کا سرمایہ ہے. ان کی بنیاد پر ہم کچھ رویے اختیار کرتے ہیں، کچھ رسوم پیدا کرتے ہیں، کچھ مراسم اختیار کرتے ہیں. وہ ریلیٹیو ہوتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں. ماہرین نفسیات کے مطابق بھی انسان فطری طور پر خود غرض ہے اور انسان کو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے دوسرے انسانوں سے کہ وہ اسے قتل کر دیں گے، وہ اس کا مال چوری کر لیں گے. اسی لیے اس نے ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت کچھ ممنوعات خود پر لاگو کر لیے کہ تم چوری نہیں کرو گے تاکہ اس کا مال بھی چوری نہ ہو، تم قتل نہیں کرو گے تاکہ وہ بھی قتل کرنے سے محفوظ رہ سکے. اسی لیے یہ جو ایکسیپشنز ہیں، یہ جو ممنوعات ہیں، یہ سوسائٹی کی سٹیبلٹی کے لیے بھی ضروری ہیں. اور یہ معاملات اس لیے ساری دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں کیونکہ یہ معاملات سوسائٹی کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ان سوسائٹیز میں بھی نظر آتے ہیں جہاں کوئی ڈیوائن ریلیجن نہیں پہنچا. اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. یہ جو خود غرضی آپ نے دریافت کی ہے، یہ انسان کا مطالعہ کر کے اخذ کی ہے یا یہ آسمان سے الہام ہوا ہے؟ یہ چیز بھی تو انسان کے مطالعے سے اخذ کی ہے نا. تو ایسی عجیب بات آپ کر رہے ہیں کہ اثار کی ہزاروں مثالیں، انسان میں امن ہی امن، دنیا کی بہت بڑی اکثریت اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے بارے میں انتہائی حساس، سب کچھ کے باوجود اس کو تو آپ انسان کا فطری سرمایہ نہیں سمجھتے. دو گروہوں کے مابین سروائیول کا کوشچن آ جائے، یعنی دو گروہوں کے مابین جنگ چھڑ جائے اور تب ان کی جو morality ہوتی ہے وہ صرف اپنے گروہ کے لیے رہ جاتی ہے. وہ جن کے جتنے مورل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں اپنے گروہ کے لیے، اعلیٰ اخلاقی معیارات کے لیے جان دیتا ہے. دنیا میں انقلابات کے لیے لوگوں نے جان دی ہے. ابھی تو کمیونسٹ تحریک کو ختم ہوئے دنیا کے اندر 10-20 سال ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. نارتھ پول پہ بسنے والے اسکیموز کے گھر جب کوئی مہمان جائے تو وہ اس کی خاطر تواضع کھانے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور بیٹی اس کو پیش کر دیتے ہیں تو کہ وہ اسے جنسی تعلق استوار کرے. تو گاندھی صاحب کیا ان کے اندر جو مورل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے جو مورل سٹینڈرڈ سے ظاہر ہے مختلف ہیں، تو کیا ان کی انسٹنکٹ انہیں اس بات سے کراہت پہ آمادہ نہیں کرتی؟ نہیں، دیکھیے یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. یہ جو جنسی معاملات کے بارے میں تحفظات ہیں یہ خاندان کے تصور سے پیدا ہوئے ہیں. خاندان کے تصور کے بارے میں انسان غلطی کر سکتا ہے. اصل میں آپ انسان کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح اپنی جبلت کا پابند ہے. انسان ارادہ اور اختیار لے کے آیا ہے، وہ اپنے ارادے اور اختیار کو غلط بھی استعمال کرتا ہے، صحیح بھی استعمال کرتا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو اسکیموں نظر آ جاتے ہیں، آپ کو اپنے گرد و پیش میں جھوٹ بولتے ہوئے بددیانتی کرتے ہوئے انسان نظر نہیں آتے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ انصاف دنیا میں قائم رہنا چاہیے. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ رشوت نہیں لی جانی چاہیے، کم نہیں تولا جانا چاہیے. آپ کے بازار میں ہر طرف کم تولا جا رہا ہے، اسکیموں کے پاس جا کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے بعد اخلاقی اصولوں کو پامال کر دیا جائے گا. اخلاقی اصول انسانیت کا شرف ہے. انسان میں اور جانوروں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کو اپنی فطرت میں لے کر آیا ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا. عابدی صاحب، ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. اسکیموز کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی سچ بولنے والے لوگ بھی ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ بھی ہیں. وہاں جو سچ بولنے والے لوگ ہیں اسکیموز کی سوسائٹی میں، وہ بھی ان جنسی معاملات کو اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جو ان کی سوسائٹی. ایسا نہیں ہے. آپ کوریا میں چلے جائیے، آپ چین میں چلے جائیے، جاپان میں چلے جائیے، ان فطری چیزوں کے بارے میں کراہت رکھنے والے لوگ وہاں بھی مل جائیں گے، اسکیموز میں بھی مل جائیں گے. اب کوئی چیز اصل میں روایت بن جاتی ہے یا رواج بن جاتی ہے تو بسا اوقات لوگوں پر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ ہم روزمرہ تجربہ کرتے ہیں کہ انسان کو کسی چیز کے بارے میں مانوس کر دیا جائے تو بعض اوقات اس کی کراہت میں کمی آ جاتی ہے، ذرا بیدار کیا جائے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے دیہات میں لوگ یہ تصور نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنے کسی بڑے کے سامنے یا اپنے کسی چودھری کے سامنے کرسی پر بیٹھ جائیں گے. ان کے اندر ایک فطری طور پر ذلت کا احساس تھا جو احساس کیتری کی صورت اختیار کر چکا تھا. یہاں تحریکیں چلی بعض اور لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہوا تو انہوں نے خدا کا شکر کیا کہ ان کو ان کے برابر بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو گئی.